Assalamu alaikum everyone, my name is Hassan Chaudhary and of course you're tuned into my YouTube channel. आज मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, जिटरी सा मैं फील कर रहा हूँ बिकॉज इतने सारे मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, मैं गिनने अगर बैठूँ तो मैं शायद काउंट भी ना कर सकूँ. हंड्रेड्स ऑफ इंटरव्यूज़ विद सेलिब्रिटीज़ एंड एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, फिल्म स्टार्स. आज का जो मेरा इंटरव्यू है वो बहुत मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है. आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरव्यूज़ दैट आई विल बी डूइंग because and with your ijazat I want to take a minute to introduce you in detail because मैं आज introduce मैंने दो दिन 3 दिन से सोच रहा हूँ कि मैं इनको कैसे introduce कराऊँ because the fact is कि आज मेरा जो career है और जहाँ पे मैं हूँ वो इनकी बदौलत हूँ. If he hadn't made that phone call to me, that one phone call while I was asleep at noon, and the first thing he said to me कि आप सो रहे हैं, and I was like नहीं सर मैं उठा हूँ, and I was actually asleep, and he said मुबारक हो आपको, you have been selected and we'd love for you to join us. And that one phone call changed the entire trajectory of my career. If he hadn't made that phone call to me, I don't think I would have been here today. So मेरे career पे single handedly जिनका सबसे ज़्यादा impact रहा है, my mentor, my teacher, and it's not just about me. As far as so many journalists go, and Pakistan में जो media industry है उसमें उनकी contribution I think is invaluable. I personally know so many journalists who've been trained by him, जिनको वो अब तक mentor भी कर रहे हैं, उनके teacher भी हैं, और एक पूरी पौध है journalists की जो कमाल साहब के हाथों से गुजर के निकली है. So with a lot of love, with a lot of respect, with a lot of acknowledgement, and with a lot of pride and honor and privilege, I want to introduce to all of you my mentor, my teacher, Mr. Kamal Siddiqui. Assalamu alaikum Kamal साहब. जी अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, कैसे हैं आप? मैं बड़ा नर्वस हूँ कमाल साहब, ज़िंदगी में पहली बार. क्यों नर्वस हैं भाई? भाई उस्तादों को इंट्रोड्यूस कराते हुए इंसान नर्वस हो जाता है. बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आप तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपके इसमें. मैं आई थिंक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कॉन्वर्सेशन शायद हो डन जाऊं. डन. शायद आपको ना पता हो बट कमाल साहब इज़ अ रिनाउंड जर्नलिस्ट. बहुत लंबा कमाल साहब का एक्सपीरियंस है, टीचर भी रह चुके हैं, जैसे मैंने कहा मेंटोर भी हैं बहुत सारे जर्नलिस्ट को. कमाल साहब वेयर डिड योर करियर बिगिन? मैं चाहता हूँ आप खुद बताएं ताकि मेरे से कोई गलती ना हो जाए. हसन, एक तो ये जो रिनाउंड जर्नलिस्ट का है ना, या सीनियर सहाफ़ी ये बहुत बदनाम नाम. डोंट जस्ट से आई एम अ जर्नलिस्ट. माय करियर बट यू आर अ सीनियर सहाफ़ी. बुढ़ापे की वजह से, हाँ. But also the fact that I think everybody likes to write. ठीक, I like to write. I was good at English composition. मेरे कुछ inspirations थे. एक उसमें से एक कैरेक्टर था टिनटिन, वो मेरा इंस्पिरेशन था कि वो रिपोर्टर था. फिर साथ साथ में एक और कैरेक्टर था, उसका नाम था कर्मिट द फ्रॉग. वो ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म का था, वो करता था. तो दीज वर माई इंस्पिरेशंस. ये नहीं है कि कोई बहुत बड़े पाकिस्तान में जर्नलिज्म में कोई नाम थे. तो दीज वर द रीजंस. बट मोर इम्पॉर्टेंटली आई थिंक आई सेड इट वाज द एंगर कि व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, जो हालात थे उस वक्त जब मैं था, व्हेन आई वाज योर एज, आई थिंक इट वाज ऑल अबाउट द फैक्ट दैट थिंग्स वर हैपनिंग एंड वी वुड रिपोर्ट अबाउट इट. आपको ये होता था कि जब चीज़ें, जैसे फ़र्ज़ करें आपके घर के बाहर कोई सड़क टूटी हुई है, या आप जब यूनिवर्सिटी जा रहे हैं कुछ हो रहा है, आपकी यूनिवर्सिटी बंद है, आपकी कॉलेज बंद है, तो उस पर अगर आप लिखें, उस वक्त तो प्रिंट जर्नलिज्म थी सुप्रीम, तो उस वक्त आप लिखें, आप, दैट वाज माय इंस्पिरेशन. और द मोटिवेटिंग फोर्स वाज दैट राइट अबाउट थिंग्स, राइट अबाउट, ट्राई टू हाईलाइट प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी. दैट इज़ आई थिंक द प्राइमरी सॉर्ट ऑफ, जो कहते हैं ना कि आप सहाफ़ी का जो काम होता है वो ये होता है कि लोगों के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करें. वो उधर से मैंने शुरू किया था अपने करियर. बट यू स्टार्टेड आउट एज अ रिपोर्टर. वेल, टू बी ऑनेस्ट, आई स्टार्टेड आउट एज अ सब एडिटर. एक अखबार है द न्यूज़, उसका लॉन्च था 1991. ये बहुत पुरानी बात है. आई एम श्योर यू आर नॉट बोर्न बाय दैट. No, अच्छा, I was around. यू वर अराउंड. अच्छा, तो उस वक्त हम लोगों के साथ एक न्यू, इट वाज अ ड्रीम. जैसे आपके मेंटोर है, मेरे मेंटोर हैं गाजी सलाउद्दीन, एडिटर थे द न्यूज़ के. ही हायर्ड अ टीम, ही पुट टुगेदर न्यूज़पेपर, एंड द होल आइडिया वाज कि आप कुछ जर्नलिज्म डिफरेंट करें. डॉन की जो जर्नलिज्म थी उसको हम कहते थे यॉन जर्नलिज्म. बहुत ही बोरिंग होती थी.
یہ دوسری بات ہے, بعد میں ڈان میں بھی چلا گیا, بٹ یہ کہ اس وقت جو تھا یہ تھا کہ اٹ از ویری بورنگ, اٹ واز ویری سارٹ آف ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے لیے کیا صحیح ہے, یہ والی جرنلزم تھی. اس کو چینج کیا دا نیوز نے کیا کیا, وی ہیڈ اے نمبر آف ویری ویری ٹیلنٹڈ جرنلسٹ. بٹ وین آئی اسٹارٹیڈ مائی کریئر آئی واز آلسو اسٹڈیئنگ, سو آئی کوڈ ناٹ رپورٹ, سو آئی اسٹارٹیڈ آن دا ڈیسک, بیکاز میں صبح کو یونیورسٹی جاتا تھا, شام کو پھر میں جاب پہ جاتا تھا. تو جب میں گھر آتا تھا رات کو بڑی سکون کی نیند سوتا تھا, بیکاز آئی سو ٹائرڈ, بٹ واز گریٹ فن. بیکاز ایک چیز میں نے سیکھی تھی وہ یہ ہے کہ وین یو آر انٹرسٹڈ ان واٹ یو ڈو دین یو ول ڈو اٹ ویل. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات تھی کہ مجھے مزہ آتا تھا, تو اسی لیے مجھے جاب کم اور یہ کہ ایک تفریح زیادہ تھی کہ جا کے. But then mashallah you worked at all the newspapers because you worked at the news and you worked at Dawn. So I started my career with the news and after that I went to Dawn, اور اس کے بعد پھر واپس the news آیا تھا. News as city editor, as a very strange position تھی, اس کا نام تھا editor reporting. So I was looking at ایک انہوں نے میرے لیے پوزیشن کریٹ کی تھی, specially position. ہاں وہ بیکاز وہ ان کے مسئلے ایسے تھے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم ایسا شخص لانا چاہ رہے ہیں جو یہ بھی دیکھ لے اور وہ بھی دیکھ لے. وہ ہوتا نا بائی ون گیٹ ون فری ون, ایسی جاب 2 in 1 تھی جس میں I was looking after city but I was also looking after business. Oh, okay. Because میرا جو career تھا it was as I started my career as a business journalist. Achha, I didn't know that strangely. So میں actually ہوا یہ تھا کہ when I had completed my editing I was a sub editor on the city desk. پھر مجھے بڑا شوق تھا پولیٹیکل رپورٹنگ کا, اور یہ تھا کہ جب آپ پرائم ان سے ملیں, چیف منسٹر سے ملیں, اس منسٹر سے ملیں. بٹ میرے ایک تھے ادھر سارٹ آف سینئر, انہوں نے کہا کہ دیکھو سٹی رپورٹنگ جو ہے پولیٹیکل ہر کوئی کر لیتا ہے بٹ بزنس رپورٹنگ ہر کوئی نہیں کر سکتا. اینڈ آئی ہیڈ اے بیک گراؤنڈ آف بزنس, آئی ہیڈ اسٹڈیڈ BCom اینڈ آل, سو آئی ہیڈ اے بیک گراؤنڈ اکنامکس اینڈ کامرس, جس سیٹ کہ آپ بزنس رپورٹنگ کریں. سو مائی کریئر ایکچولی اسٹارٹ وتھ بزنس رپورٹنگ. سو اینڈ آئی ایون ٹوڈے سم آف مائی, ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کے جب آپ شروع کرتے ہیں کریئر, کچھ لوگ پھر آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ایک آپ کو میں وہ دیتا ہوں, سلطان علانہ چیئرمین HBL ہیں آج, وہ میری سورس تھے ایک زمانے میں. ہی یوزڈ ٹو بی اے برانچ مینیجر, ہی یوزڈ ٹو بی, تو ایسے آپ کے ساتھ لوگ چلتے ہیں. دیٹ واز مائی کریئر, دیٹس ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ مائی کریئر. اینڈ دین لیٹر آن when I came back to the news, تو میرا یہ تھا کہ I was looking at business as well as city reporting. And from being selected for a team that launched a newspaper in 1991, in 2009 you started making those calls to people and started selecting a team and creating a team that would go on to launch a newspaper, which is the Express Tribune, which is how Kamal Sahab gave me a break. Kamal Sahab, in 2009 ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ سال تھا بیکاز لم سے ہم سب گریجویٹ ہو کے آئے تھے. آپ کے لیے امپورٹنٹ سال تھا بیکاز یو ٹیکن آن a significantly bigger role because you know as editor of a newspaper and the task of launching a newspaper. How pressured were you feeling when you know this whole thing came to you and کہ یار یہ اخبار لانچ کرنا ہے؟ ایکچولی میرے جو امپلائر تھے سلطان لکھانی صاحب, ان کا ایک سارٹ آف ویژن ان لائف از ڈفرینٹ. آئی تھنک ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو وین ہی وانٹیڈ ٹو ہائر این ایڈیٹر, ہی ڈڈنٹ لک فار دا یوزول, ایک ہوتا ہے نا یوزول گینگ آف سسپیکٹس, ہی ڈڈ ناٹ لک, ہی وانٹیڈ somebody who thought differently and who sort of worked differently. And he saw in me because میں نے نیوز کے جو سٹی پیجز تھے ان کو ری لانچ کیا تھا. And I changed the whole way the news ke city pages kaam karte. And this relaunch was not just for Karachi but for Lahore and Islamabad as well. So I think he caught on to the fact ke how to launch a paper. I had that sort of understanding and experience. And he was also cognizant of the fact ke meri team thi news, it was a very good team. And I had sort of put together that team. When I inherited the news, when I came into my job at the news as looking after reporting and business and city, تو میرے جو رپورٹرز تھے وہ آتے تھے شام کو 8 بجے کام پہ, and by the time I left they used to come in at 8 or 9 a.m. So I actually brought in a sort of a change in how you do reporting for a newspaper, in the sense کہ when you start, ابھی بھی لوگ مجھے بڑی گالیاں دیتے ہیں اس پہ. ابھی بھی میری ایک اسٹوڈنٹ کو کہتی ہے مجھے زری جلیل, جو اب کرائم رپورٹر, فرسٹ کرائم رپورٹر نیوز کی, جب وہ جو ہے
ڈیجیٹل میڈیا میں چلی. وہ کہتی ہے, وہ ملا تھا میں اس سے لاہور میں, کہہ رہی تھی کہ مجھے یاد ہے وہ دن جب آپ جو تھے 9 بجے لوگوں کو بلاتے تھے, ہم لوگ آپ کو بڑا برا بلا کہتے تھے. But that's how journalism is done all over the world. And that's the kind of discipline we had to bring in. So that's what we brought in. And having said that, I think it was important. Sultan Sahab saw also ke team building. Another thing, Hassan, is that not every good journalist is a good manager. I mean, journalism آپ بڑی اچھی کرتے ہیں, but when it comes to managing people, that is a bigger challenge. وہ میں نے کیا. اور ٹریبیون میں میرا جو سب سے بڑا وہ تھا سارٹ آف چیلنج یہ تھا ٹو گیٹ دا رائٹ پیپل. اینڈ آئی آنیسٹلی فیلٹ کہ جو پریزنٹ لاٹ تھا ادھر, جو ہم نے سینئر جرنلسٹ کچھ رکھے, بٹ بائی اینڈ لارج موسٹ آف دا پیپل دیٹ یو آر اے گڈ ایگزامپل آر پیپل ہو ہیڈ نو ایکسپیرینس ان جرنلزم. سو وی وانٹیڈ ٹو برنگ ان پیپل ہو ور سارٹ آف فریش, ہو ہیڈ ان کے مائنڈ اوپن سلیٹ, اینڈ ان کے ساتھ پھر ہم نے کام کیا. بڑے مزے آئے, بڑے ایڈونچرز ہوئے, بڑی غلطیاں ہوئیں, بٹ اٹ واز مچ بیٹر دین برنگنگ دا اولڈ. وہ ایک ہے نا, میں آپ کو ایک امپریشن ہے صحافی کا, جب آپ دیکھتے ہیں کبھی وین یو لک ایٹ ٹی وی پلیز دیکھتے ہیں آپ, موویز دیکھتے ہیں, تو ایک ہوتا ہے ایک کرتا پاجامہ پہنا ہوا, پان کھاتا ہوا, بڑا بیگ لٹکا ہے, ہاں جھولا ہوتا ہے, اور پھر ساتھ ساتھ فرسٹریٹڈ ود لائف. اس کی اماں جو ہے ٹی وی سے مر رہی ہوتی ہیں, شعر و شاعری کر رہے ہیں, شعر و شاعری کرتا ہے, اس کی بہن کی شادی ہوتی ہے, پیسے اس کے پاس ہوتے نہیں ہے. وہ جو ہے نا, وہ ہمیں چینج کرنا تھا. آپ جیسے لمز والے لوگ, اچھا جب لائے ہم لوگ نے لمز کے, اس پہ بھی بڑا ہمارا مذاق اڑایا گیا. بہت لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ, ممی ڈیڈی برگر بچے لے آئے, برگر بچے لا رہے ہیں, یہ سب انٹائٹلڈ, کیا آپ لوگ کیا جرنلزم کریں. تو ایک یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جب تک کہ آپ کو تکلیف نہ ہو, جب تک کہ آپ کی تنخواہ رکی ہو, جب تک کہ آپ کی آدھی جو نا شیو نہیں بڑھی ہو, تو آپ صحافی نہیں ہیں. جب تک کہ آپ پان نہ کھاتے ہو, سگریٹ نہ پیتے ہو, وچ آئی ڈونٹ ڈو آئیدر, تو یہ ہے کہ آپ صحافت نہیں کر سکتے. اینڈ سو اسمارٹلی ڈریسڈ, بڑے اسمارٹلی, always بڑے ہینڈسم, بڑے گڈ لکنگ صحافی ہم نے رکھے, بٹ مور امپورٹنٹلی کلین سلیٹ, بٹ ہیونگ دا رائٹ ایکڈیمک کریڈینشیلس. کہ آپ سے اگر پوچھا جائے انٹرنیشنل اس کے اوپر, آپ پھر یہ بھی بہت ضروری تھی کہ ایلیٹ نہیں تھے. دیز فار پیپل ہو آر کمنگ فرام لم سے آ رہے تھے, ڈفرینٹ پلیسز, کچھ تھے میرے خیال میں, کچھ برگر تھے, کچھ نان برگرز تھے, کچھ آئی مین وی ہیڈ اے گڈ مکس, it was a good mix, اینڈ دیٹ واز امپورٹنٹ. سو یہ ہم نے وہ سارا جو ایک صحافت کا جو کانسیپٹ تھا وہ تھوڑا بہت چینج کیا ہے. But before I because I want to ask you a few questions related to the Express Tribune, specifically کہ مجھے آپ نے کیوں پک کیا. بٹ کمال صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آج کل کی ہماری آڈینس کو بھی یہ بتانا کہ جرنلسٹ ہوتا کون ہے. جیسے آپ نے کہا, بیکاز ابھی ہو یہ رہا ہے کہ بلاگرز, ولاگرز, ناؤ یوٹیوبرز, کانٹینٹ کریٹرز, انفلوئنسرز اینڈ جرنلسٹ, ہر ایک کو کلب کر دیا جاتا ہے, یہ سب میڈیا ہے. بالکل صحیح. اور دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں. پہلے تو آپ لیٹ اس ٹاک اباؤٹ دا جرنلسٹ. جرنلسٹ کون ہوتا ہے آج کل کے دور میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگ صحافت کر رہے ہیں, جرنلزم بہت کم کر رہے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں سارٹ آف میڈیا مینجمنٹ کر رہے ہیں, کچھ لوگ انفلوئنسرز, اوپینین لیڈر ود ان جرنلزم, ود ان دی مین اسٹریم سارٹ آف. آپ کہیں نا کہ جو صحافی ہیں اس میں بھی لوگ جرنلزم نہیں کر رہے, وہ اپنے آپ کو سارٹ آف انرچ کر رہے ہیں, وہ اوپینین لیڈرز بن گئے ہیں, وہ نیتا بن گئے ہیں, لیڈرز بن گئے. دیکھیں جرنلزم کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جرنلسٹ از این آبزرور. اگر 2 لوگ لڑ رہے ہیں تو اس کا کام یہ نہیں کہ بیچ میں گھس کے صلح کرائیں, اس کا کام یہ کہ جب لڑ لیں تو ان سے دونوں سے پوچھے کہ آپ کیوں لڑے تھے اور آپ کیوں لڑے تھے, اور اس پہ اسٹوری کریں. وہ ان کے پھڈے میں انوالو نہ ہو. بالکل نہیں. اب ہم کیا دیکھتے ہیں صحافیوں کو, آج ہر چیز میں کود چکے ہوتے ہیں, ہر چیز میں, خاص طور پہ ٹی وی میں. دے ہیو بیکم ٹو بگ ٹو سارٹ آف, اور یہ صحافت نہیں کر رہے اب یہ اپنے پی آر کر رہے ہیں, اپنا سارٹ آف ایوری تھنگ بٹ صحافت کر رہے ہیں. تو جب لوگ گالیاں دیتے ہیں نا صحافیوں کو, بالکل صحیح دیتے ہیں, بیکاز نہیں بالکل صحیح دیتے ہیں, بیکاز ہمارے جو صحافی ہیں نا بہت 2 نمبر ہو گئے ہیں. اور ویسے بھی پہلے ایک ہماری انٹرسٹنگ بات یہ کہ ہماری جو لیگسی ہے, جو ہمارے پرانے صحافی تھے, وہ بڑا انہوں نے قربانیاں دی تھیں, بڑی محنت کی تھی, بڑی جنگیں لڑی تھیں. اور آج کل کے صحافی آدھی تو بکاؤ ہیں, یعنی کہ وہ کسی منسٹر سے بات کر کے اس سے فیور لے رہے تھے, کوئی پلاٹ لے رہا ہوتا ہے, کچھ لے رہا ہوتا ہے, کہیں اس کی موقع. آپ چلے جائیں, صحافت ایک دوسرا نام ہے بلیک میل کا,
اور آپ پریشر کے پیسے بنائیں, تو یہ صحافت تو نہیں ہوئی نا. تو یہ جو ٹرم ہے لفافہ جرنلسٹ, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. آدھے ہمارے صحافی لفافہ جرنلسٹ ہیں. اچھا اس میں اور بھی چیزیں انوالوڈ ہیں, ضروری نہیں ہے کہ اب جیسے اب پولیس والا جب کھڑا ہو کے سڑک پہ پیسے لیتا ہے تو کہتے ہیں یار اس کی تنخواہ نہیں آتی, اس کو 2,000 روپے ملتے ہیں تنخواہ میں, اس دیر فار. تو ویسے ہی صحافی کو بھی جسٹیفائی کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ بھائی صحافی جو ہے اس کو بیچارے کی تنخواہ 3 مہینے سے نہیں آئی, تو کیا کرے بیچارہ, معصوم آدمی ہے, بلیک میل کر کے پیسے لیتا ہے. تو آپ پرسپیکٹیو دیکھ لیں تھوڑا سا کہ بھائی اگر آپ صحافت کریں, صحافت ایک مشن ہوتا تھا ایک زمانے میں. لوگ جیسے وہ میں نے آپ کو مثال دی تھی نا کہ کرتا پجامہ پہنا ہوا, پان کھاتا ہوا, زندگی سے بیزار آدمی, ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ تھی, بٹ ایٹ لیسٹ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں کر سکتے بلیک میل کی, آپ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں کر سکتے لوگوں سے آپ فیور لینے کی. بٹ وہ دکھتا ہے, بہت دکھ رہا ہے آج کل کہ آپ جو صحافی ہیں نا وہ بہت سارے بک گئے ہیں. بیکاز اف یو لک ایٹ دیئر لائف اسٹائل, آئی مین اٹس کریزیلی انسین. اچھا ایک اور چیز ہے کہ جو لوگ صحافی ان کو بھی صحافی کہتے ہیں. ایک صاحب ان کا پلین ہے, آپ میں تو دیکھتے حیران ہو گیا کہ اس کے مکان جو کچھ ہیں ان کے, وہ صحافی اپنے آپ کو کہتے ہیں. اس میں بہت قصور اسٹیٹ کا ہے جو پیٹرنائز کرتا ہے ایسے 2 نمبر صحافیوں کو, جو اپنا نیریٹو کرتا ہے. دوسرا پولیٹیکل پارٹیز کا ہے جو اپنے نیریٹو کے حساب سے کرتا ہے. تیسرا جو ہے کارپوریٹ سیکٹر کا ہے جو اپنے حساب سے اپنے لوگوں کو وہ کرتا ہے. تو اصل ایشو یہ ہے کہ آپ ایسے لوگ آپ صحافی بن گئے جن کو کوئی وہ نہیں ہے, دے شوڈ نیور ہیو بین سلیکٹڈ. جو نیوز پیپرز ہیں, جو اب آپ سوچیں حسن کہ اس ملک میں تقریباً 40 نیوز چینلز ہیں. کیوں, وائی؟ پوری دنیا میں آپ امریکہ لے لیں, نیشنل نیوز چینلز 4 ہیں یا 3 ہیں. آپ اور ملک دیکھ لیں, کیوں اتنے لوگ؟ اسی لیے کہ آپ نے لوگوں کو پیٹرنائز کیا, اسٹیٹ نے پیٹرنائز کیا, فیورز لیے لوگوں سے. آپ نے 40 نیوز چینلز کھڑے کر دیے, 40 آپ نے مانسٹرز کھڑے کر دیے. اب اس میں سے کتنے لوگ صحافت کرتے ہیں, کتنا بلیک میل کرتے ہیں, کتنا جو ہے پیسے بناتے ہیں اپنی جو بہت سارے ایسے نیوز چینلز جو اپنی ایک بڑے ایک فائنینشیل ادارہ یا کوئی کمرشل ادارے کے ایک حصہ ہوتا ہے چینل جو اپنے پورے ادارے کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو یہ صحافت تو نہیں ہوئی نا, یہ ہے. اینڈ دے آلسو بیکم ٹولز آف مس انفارمیشن. مس انفارمیشن میں بجائے انفارم کرنے کے, لوگوں کو صحیح بات ان تک پہنچانے کے, ایجنڈا ڈریون مس انفارمیشن ہے. جیسے ہم بات کرتے ہیں نا, جیسے اگر آپ دیکھیں پریویس گورنمنٹ میں جو ٹرولز تھے, اسٹیٹ نے کیا کیا تھا کہ پورے ایک ٹرولز وہ تیار کیے تھے, ڈس انفارمیشن سیل تیار کیے تھے, جہاں اگر ایک صحافی کوئی بات کرتا تو اس کا اٹیک کرتے تھے. باقاعدہ خواتین پہ تو بہت پرسنل اٹیکس ہوتے تھے ویمن جرنلسٹ کے اوپر, جس کی بیسس پہ وہ گئی تھیں, انہوں نے کمپلینٹ بھی کی تھی. تو ایک تو یہ جو ہے نا, یہ جو مس انفارمیشن, ایک تو یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ جو یہ سیل بنے ہوئے ہیں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے, جو باقاعدہ جو صحافی سچ بات کرتے ہیں اس کو اٹیک کرتے ہیں, اس کو پرسنلی اٹیک کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ اس پہ جو آپ سوچیں کر سکتے ہیں, وہ جو پرسنل اٹیکس ہوئے اس کے کیریکٹر کے اوپر, اس جو سب کرتے ہیں, دیٹ از. پھر ساتھ ساتھ میں ڈس انفارمیشن ایک سارٹ آف انڈسٹری بن گئی ہے جس میں آپ جھوٹ جو ہے سچ کے ساتھ ملا دیتے ہیں کہ آدھا سچ ہے آدھا جھوٹ ہے. اور لوگ اب جیسے ہمارے جو واٹس ایپ کے انکل آنٹیاں ہیں وہ تو اسی پہ زندہ رہتے ہیں کہ فارورڈ کرتے ہیں. میرا اگلا سوال آپ سے یہی تھا کہ اب ان دا اسکیم آف تھنگس, ان دس اسکیم آف تھنگس, ہاؤ ڈز ون نو کہ بھائی کون سا, کیونکہ اگر کوئی آپ جس پولیٹیکل پارٹی کے کو سپورٹ کرتے ہیں یا آپ کا سافٹ کارنر ہے, اور کوئی صحافی اس کے اگینسٹ بات کرتا ہے, تو آٹومیٹکلی سب کو لگنا شروع ہو جاتا ہے یار یہ تو لفافہ صحافی ہے. اور وہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں اگر فیور میں بات کر لے تو لگتا ہے یار کہ یہ اس کے پے رول پہ ہے. تو ہاؤ ڈو یو ڈرا دیٹ ڈسٹنکشن کہ یار کہ یہ جینوئن بندہ ہے اور یہ جو ہے یہ دیکھیں پالیٹکس جو ہے نا, جیسے آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ آپ کا پرسنل وہ ہے, جیسے آپ کی بہت ساری چیزیں آپ کے پرسنل ہیں, آپ کا مذہب ہے, آپ کے پولیٹیکل بیلیفس ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی جو آپ کی صحافت میں نہیں آنی چاہیے. میں جماعت اسلامی کو نہیں سپورٹ کرتا, بٹ اگر جماعت اسلامی کی ریلی میں اٹینڈ کروں گا تو میرا فرض بنتا ہے کہ جتنے لوگ ادھر ہیں اس پہ میں جو اسی حساب سے ان کو رپورٹ کروں گا, اور میں اپنا بائس نہیں لاؤں گا. میری ایک ٹریبیون میں آپ کی اور میری ایک کلیگ تھی جو ٹویٹ کرتی تھیں ایم کیو ایم کے خلاف. اچھا مجھے یہ نہیں پتا تھا, میں نے ان کو ایم کیو ایم کا رپورٹر, میں نے کہا کہ بھئی میں چاہ رہا تھا کہ کچھ چینجز لاؤں, تو وہ خاتون تھی, میں نے کہا اب آج سے آپ ایم کیو ایم کی رپورٹنگ کریں گی.
MQM والوں نے مجھے میسیج کیا, انہوں نے کہا کہ انہوں نے فون کیا, انہوں نے کہا ہم آپ کی جو ڈیسیجن اس کو چیلنج نہیں کر رہے ہیں, بٹ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں ایک شخص جس نے اتنا ٹویٹ کیا ہے ہمارے خلاف, اس کو آپ نے ہمارا رپورٹر بنا دیا. تو بڑا امپورٹنٹ ہے صحافی کے لیے جو اپنا ایک جو پبلک امیج ہے, اپنا بائس وہ پبلک کو نظر نہ آئے نہیں ہے, اور ساتھ ساتھ میں وہ اپنے کام میں نہ لائے. وہ بٹ سر ایسا تو میرے نہیں خیال پاکستان میں کوئی ایک جرنلسٹ بھی آج ہیں کچھ ہیں جو پبلک آئی میں ہے, somebody who's on Twitter and does not have a political opinion or has not shared their political opinion اپنی جگہ, بٹ اگر آپ اپنا پولیٹیکل اتنا آبویس دیکھیں. ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں سن کہ جو پریویس عمران خان کی گورنمنٹ تھی یا آج جو گورنمنٹ ہے, پریویس گورنمنٹ میں جرنلسٹ کے ساتھ بڑا ڈیفیکلٹ رہا تھا. بٹ اگر آج کی گورنمنٹ میں جو اس گورنمنٹ کے ساتھ صحافی تھے جو اس کے ساتھ آج ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ان کو اٹھایا جا رہا ہے, ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, آپ کہہ دیں نہیں وہ تو دے ڈیزروڈ اٹ, دیٹس رانگ, یو کانٹ ڈو دیٹ. آپ اگر ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے جو غلط اس کو پک اپ کیا ہے, غلط اس کی بچار, تو آپ اس کو بھی یو کین ڈیفر, یو کین سے کہ نہیں میں اس کی آئیڈیالوجی میں نہیں بلیو کرتا, بٹ اس کی پرسنل رائٹس کو آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں. وہ نہیں ہو رہا. کیمپس میں بٹ گئے صحافی. ایک صحافی کہتے کہ بھئی وہ تو اس کے ساتھ تھا, ایک کہتا ہے اس کے ساتھ تھا, تو اس کے بیسس پہ ہم چل رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا نا کمال صاحب ہونا لائٹر نوٹ بالکل. اگر ہم انٹرٹینمنٹ جرنلزم کی طرف جائیں جو میں کر رہا ہوں, اینڈ آئی ہیو ٹو سے کمال صاحب از ایک تو آئی تھنک آئی ہیو ناٹ سیڈ اٹ یٹ, بٹ کمال صاحب از مائی فرسٹ اینڈ اونلی باس بیکاز آئی ہیو ناٹ ریئلی ہیڈ اے جاب ادر دین بینگ ایٹ دی ایکسپریس ٹریبیون. اسٹار کا میں اونلی باس نہیں سر, میں نے آئی تھنک ایک ایڈ ایجنسی میں 3 مہینے کام کیا تھا, میں بھاگ گیا تھا وہاں سے بیکاز آئی کوڈنٹ لائک گیٹ یوز ٹو working in that kind of environment. You spoiled us because جو آپ shift system اور اس کی سب بات کرتے ہیں, I used to walk into the office at 6 PM and go home at 2 AM and then رات کو chill, single life, nothing to worry about. رات کو پورا chill کیا, سوئے, دن میں پورا شام کو آئے, اور پھر آپ نے شفٹ ہماری روٹیٹ کر دینی, تو ایسا ہوتا کہ ایسا نہیں کہ سارے دن ہم رات کو ہی کام کر رہے ہیں. Half the week we used to get done at like 7, 8 because we used to come early. So it was very ideal. Socialize کرتے تھے. ہاں تو وہ آپ اگر جو کرتے تھے, میں تو نہیں کرتا تھا, بٹ جس کو socialize کرنا وہ بھی کر سکتے تھے. I think it was a very great like work environment that you created for all of us, especially since ہم سارے لمس کے تھے, تو we knew each other also. تو ہم دوست بھی تھے ایک طرح سے, نہیں بھی تھے تو دوستیاں ہو گئیں. پھر دیکھیں نیوز روم جو ہوتے ہیں نا, اس کی ڈائنامکس بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. لمس کے لوگ تھے کراچی یونیورسٹی کے تھے, ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ, جیسے لاہور میں پنجاب یونیورسٹی کے تھے. ہمارے پاس لوگ تھے اسلام آباد میں جیسے تھے قائد اعظم, پشاور میں پشاور یونیورسٹی کے بہت سارے لوگ تھے. ہماری پوری کوشش تھی ایک مکس اینڈ میچ کریں. ایک دوسری بات یہ کہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ ہمارے جو ویمن جرنلسٹ ہیں دے وڈ فیل سیف. دیٹ واز اے پرائرٹی فار اس, کہ جو ہم نے ایک بہت ایسا سسٹم بنایا تھا کہ کہیں ان کو انسیف. بہت سارے میں ہمارے جو رپورٹرز تھے نا, جب وہ باہر جاتے تھے, خاص طور پہ جو ہم وہ اخبار تھے جس نے فرسٹ ویمن فوٹوگرافرز کا کیا تھا. ایوری اسٹیشن ہیڈ اے وومن فوٹوگرافر. اچھا, ویمن فوٹوگرافرز کے لیے بڑا ٹف ہوتا تھا, ویمن رپورٹرز کے لیے بڑا ٹف ہوتا تھا. تو میں کوشش یہ کرتا تھا ایک دفعہ وہ اپنے نیوز روم میں جائیں, اٹس لائک کمنگ بیک ہوم, کہ دے ول بی سیف. اور اس کے لیے ہم نے بڑے وہ کیا تھا, ایک کمیٹی بنائی تھی ہراسمنٹ کے حوالے سے. تو اٹ واز ویری امپورٹنٹ کہ کمفرٹیبل ناٹ فار جسٹ فار دا مین بٹ آلسو فار دا ویمن. ڈسکریمنیشن نہیں تھا. ہاف آف دا سیکشن ہیڈز ور ویمن. سیلریز میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں تھا. تو وہ پرپس یہی تھا کہ ایک آپ ایسا کریٹ کریں انوائرمنٹ جو امپاورنگ ہو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسٹ آف آر اسٹاف دین وینٹ آن, جیسے آپ ایک مثال ہیں کہ ایکسیل کیا جا کے جہاں بھی کیا, تو دیٹ از بیکاز وی انکریج, وی امپاورڈ, وی سارٹ آف میڈ شیور کہ آپ کی گراؤنڈنگ صحیح ہو. بٹ پرہیپس موسٹ امپورٹنٹلی کمال صاحب, اینڈ آئی ڈو وانٹ ٹو اسپیک اباؤٹ اٹ فار اے مومنٹ, بیکاز ابھی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ ڈرامے ریویو کرتے ہیں تو کیا آپ میں ایسی کیا, کیوں آپ کی بات ہم کیوں سنیں. مطلب ویورس تو بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں, بٹ فرام ود ان دی انڈسٹری کہ بھائی آپ کی کیا اچیومنٹ کیا ہے آپ کی, کیوں ہم آپ کی بات کو سیریسلی لیں. اینڈ آئی کیپ ٹیلنگ دیم کہ جو ہماری ٹریننگ ہوئی ٹریبیون پہ, ایون دو آئی ڈڈ ناٹ ہیو اے ڈگری ان جرنلزم, بٹ جو شروع میں ہمارا رگڑا آپ نے لگایا 8-9 مہینے, ہمارے فورن ٹرینرز آئے, انہوں نے ہمیں ٹرین کیا, آپ لوگوں نے سکھایا جرنلزم ہوتا کیا ہے.
ہم نے جرنلزم کرنا یا جرنلزم ان لوگوں سے سیکھا کہ جو کہ خود جرنلسٹ تھے اور اپنی فیلڈ میں ان کا ایک نام اور مقام تھا. تو تھینک یو فار دیٹ. No, you're most welcome. I think I should thank you because you lived up to our expectations. What is important, Hassan, is that اگر آپ اسی انڈسٹری کے ہوتے ہیں, میں نے دیکھا انٹرٹینمنٹ جرنلزم ہو گئی, اسپورٹس جرنلزم ہے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انڈسٹری سے آ کے رپورٹ کرتے ہیں, دے آر پارٹ آف دی انڈسٹری. پھر آپ رپورٹنگ نہیں کر سکتے نا, یو آر پارٹ آف دا سسٹم. ہاں, یو آر پارٹ آف دا سسٹم. ہمیں تو آؤٹ سائڈر چاہیے ہوتا ہے, ایک شخص. وہی میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک جرنلسٹ ایک آبزرور ہوتا ہے. اچھا, آپ سے زیادہ انٹرٹینمنٹ میں, اسپورٹس میں دیر آر سو مینی انسینٹیوز فار یو ناٹ ٹو رپورٹ کریکٹلی. آپ کو اسپورٹس جرنلزم میں آپ کو کرکٹ ٹور پہ بھیج دیں گے, پی سی بی آپ کسی طرح آپ کو پیٹرنائز کرے گا, کوئی آپ کا جو ایکسیس ہوتا ہے نا, جیسے آپ انٹرٹینمنٹ جرنلزم میں آپ فون کال پہ کسی اسٹار کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ میں آپ سے ملنا چاہ رہا ہوں, یا یہ کہ آپ میرے کچھ کر دیں, آپ سائن کر دیں اس پہ, یہ کر دیں, میرے ساتھ پکچر کھنچوا لیں. یہ جو پرکس ہے نا, یہ آپ کے جنرل منڈین جرنلزم میں نہیں ہے. تو اٹس اے ویری سارٹ آف گلیمرس بوتھ اسپورٹس اینڈ دس تھنگ. تو اس میں پرابلم آتی ہے کہ جو انڈسٹری کے اپنے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ایک اب بڑی انسیسٹریس انڈسٹریز ہیں یہ, whether it's sports, whether it is entertainment, everybody knows each other, everybody protects each other. So it is important for people like you who are not from that industry to report, and it is very important to report honestly. aapka khud you will stand out, which you have done. Now the people consider me part of the industry. Kamal sahab, bias ke thappe lag ke to hoga, as long as you are clear that you are not biased, as long as you are clear that you are, so that's fine. dekhen gaaliyan to padti hain safi ko har waqt, صحیح کام کرے. ہمیں بھی لفافے کا تانا ملتا ہے کہ پیسے لے لیے. مجھے صرف اس بات کا دکھ ہے کہ مجھے کسی نے کبھی پیسے آفر نہیں مجھے بھی نہیں کیے کسی نے. بڑا مسئلہ ہے. میں نے اس پہ بات کی, میں نے 2-3 صحافیوں سے بات کی. میں نے کہا دیکھیں, میں بڑا سنتا ہوں لوگوں کو پلاٹس ملے بیریئر ٹاؤن میں, کسی کو کچھ ملا, مجھے کسی نے کبھی اپروچ نہیں کیا. سب سے زیادہ جو ہوا آم کی پیٹی آئی, اور وہ بھی میں نے نیوز روم میں ڈسٹریبیوٹ کر دی. تو میں سوچتا ہوں کہ کہاں, ویئر ڈڈ آئی گو رانگ. بٹ انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ کہ آپ کا ہے کہ آپ کا جو امپریشن ہے کہ آپ ویسے ہی نہیں ریفیوز کر دیں گے, فائدہ نہیں, کوئی انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت جہاں ریٹرن ہی نہیں ہے. تو دیٹ از آئی تھنک آپ کے ساتھ بھی آئی تھنک یہی مسئلہ ایسے ہی ہے سر. بٹ آن دا ٹاپک آف انٹرٹینمنٹ جرنلزم, آئی ریمبر ڈسٹنکٹلی کہ کمال صاحب پلیز پٹ می آن دا لائف اینڈ اسٹائل ڈیسک. لائف اینڈ اسٹائل ڈیسک از ایکسپریس ٹریبیون پہ جو ایک ہمارا ڈیسک تھا, جو کہ مطلب جس کا کام تھا انٹرٹینمنٹ کے اوپر رپورٹ کرنا. میں نے کمال صاحب سے ریکویسٹ کی کہ کمال صاحب پلیز, میرا بچپن سے شوق ہے مجھے, اینڈ یو سیڈ نہیں, I'll put you on the national desk. And I very distinctly remember this. Why did you take that decision? Is that the same way جو آپ کو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے آپ کو یہ بزنس آپ نے رپورٹنگ کرنی ہے, because anybody can do political reporting, nobody can do business reporting. Yes, a bit of that, definitely. بٹ آپ کی جو اسٹرینتھ اس وقت تھی نا, وہ تھی ان ٹرمز آف یور لینگویج اسکلز, ان ٹرمز آف یور مینجمنٹ, ٹائم مینجمنٹ. ماشاء اللہ آپ کا اتنا اچھا تھا کہ آپ جو اخبار جو فرنٹ پہ جو 2 بجے جاتا تھا, اس کو آپ نے 9 PM پہ, جو صبح 2 بجے جاتا, وہ آپ نے 9 بجے تیار کر دیا تھا وہ پیج کل دوسرے دن کا. تو ماشاء اللہ آپ اس معاملے میں کافی آرگنائز تھے. تو وی ایٹ دیٹ ٹائم ہمیں ضرورت تھی. دیکھیں ایک ادارے کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ, آئی تھنک ینگ پیپل جو ہیں وہ یہ شاید تھوڑا بہت نہیں سمجھ پاتے کہ کبھی کبھی اٹ از ناٹ واٹ یو وانٹ ٹو ڈو, بٹ اٹ از واٹ یور آرگنائزیشن وانٹس فرام یو. اگر آپ یہ سمجھ جائیں نا کہ آپ انٹری کرنے کے لیے آپ وہ کریں جو آپ واٹ از ریکوائرڈ ایٹ دیٹ ٹائم, اس وقت جو ضرورت تھی وہ یہ تھی نیشنل ڈیسک کی. لائف اینڈ اسٹائل بالکل تھا, بٹ we needed solid, sensible people on the net. That's why we asked you to go there. I am solid and I am sensible. And that comes from Kamal Siddiqui. None other than Kamal Siddiqui. Ab ye baat aapko maan lijiye. But no, in hindsight, I think that worked really great in my favor. National desk pe kaam karne ka experience, aur phir aapke jin logon se aap سیکھتے ہیں, جن کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہیں, جن کے ساتھ آپ کی زیادہ بات چیت ہوتی ہے, وہ بڑے اپنے کام میں منجھے ہوئے زیادہ ہوتے ہیں. بیکاز اگین لائف اسٹائل از مور گلیمرس اینڈ لیس
اس طرح سے لائک یو نو کہ اب ہمارے کورٹ کی بھی ہمارے پاس آ رہی ہوتی تھیں کیسر افتخار صاحب کی, وہ جو آپ کو ری رائٹ پوری کرنی پڑتی تھی ہمیں, پھر اکثر ہم کال بھی کر لیتے تھے خود, پولیٹیشین سے بھی بات ہو جاتی تھی, اینالسٹ سے بھی بات ہو جاتی تھی. تو ایک آئی تھنک وہ جو ایکسپیرئنس تھا ان میچ تھا. بٹ کمال صاحب, ہاؤ ڈو یو سی دی انٹرٹینمنٹ journalism in Pakistan? What like of course you have your eyes on all forms of journalism. تو پاکستان کا جو entertainment journalism ہے آپ اس کو کس کھاتے میں لاتے ہیں? Do you take it seriously? نہیں, of course I take it seriously. Entertainment جو ہے نا, it's a bit different from let's say business journalism. اور اس کی وجہ ہے کہ entertainment میں there's a lot of opinion involved. There's a lot of bias involved. There's a lot of journalists you coming said out. Bias? ہے. Is it really? ہونا چاہیے. اور انٹرٹینمنٹ از ڈفرینٹ ان دا سینس کہ اس کی جو آڈینس از ڈفرینٹ ایز ویل. پیپل ہو ریڈ انٹرٹینمنٹ نیوز ڈونٹ وانٹ جسٹ دا نیوز, دے وانٹ مور دین دیٹ. دے وانٹ بیک گراؤنڈ, دے وانٹ دا مسالہ. بالکل, دے وانٹ دا مسالہ. تو اچھا انٹرسٹنگ میں آپ کو بتاؤں اصل وین وی لک ایٹ ویب, وین وی لک ایٹ ڈیجیٹل, دا ٹو موسٹ سورٹ آف پاپولر ایریاز آر انٹرٹینمنٹ اینڈ اسپورٹس. So that is why they're very important for us. But entertainment journalism is very different from your regular city reporting یا آپ کے اور جو ہیں, because اس میں it's not just about writing about events, it's also about things that go beyond. تو اس میں آپ کو sort of immersive journalism کہہ لیں اس کو. اس میں آپ کو جا کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے, بات کرنی ہے. اچھا, اس میں وہ بھی بہت ہے, فیڈ بیک, جیلسیز, ریئیکشنز بہت کوئک آتے ہیں. اگر آپ سٹی رپورٹنگ میں کوئی چیز کریں کہ صاحب یہ سڑک خراب ہے, اس کے 2 ہفتے بعد آپ کو ریئیکشن ملے گا. آپ کسی خاتون کے بارے میں انٹرٹینمنٹ میں لکھیں, ود ان این آور آپ کو, یا مرد کے بارے میں, ہاں, یا مرد کے بارے میں لکھیں آپ, یا کسی خاتون کے بارے میں لکھیں, یا کسی اسٹار کے بارے میں, آپ کو ود ان این آور آپ کو اس کا ریئیکشن. Why do you think that is? Are politicians lazy? نہیں, اٹس آلسو اباؤٹ امیج. آئی تھنک پولیٹیشینس جو ہے نا وہ بہت تھک اسکنڈ ہیں, تو ان کو جب کرٹیسزم ہوتی ہے, ان کو جب وہ دے ٹیک اٹ ان دیئر اسٹرائڈ, دے تھنک دیٹ از گڈ فار اس. Really? آئی تھنک انٹرٹینمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے دیئر ریپوٹیشن, دیئر امیج از ایوری تھنگ. تو ان کو تھوڑا They're more vain also, نا. وین تو سب پاکستانی ہیں, مرد پاکستانی, خاص آپ نے ویمن پہ مجھے, میں تو کہتا ہوں سارے مین جو ہیں پاکستان میں بہت وین ہیں, ایگوز ان کے ختم نہیں ہوتے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے ایک. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ فار دیم بیکاز آف دیئر امیج, کہ جو آئی تھنک امیج از ایوری تھنگ ان انٹرٹینمنٹ ایز اگینسٹ پالیٹکس. پالیٹکس میں دیر از اے لاٹ آف گراؤنڈ ورک ایز ویل, سو دیر از اے ڈفرنس دیر. I feel, this is my opinion. No, you're absolutely right. And how do you see the evolution of entertainment journalism in Pakistan? Because ہوا یہ ہے کہ اب وہی جیسے I review content on YouTube and I interview celebrities on YouTube, and we see even on television there are a lot of talk shows that are also being again incestuous. کہ ہم نے بات کی کہ زیادہ تر جو ہوسٹ ہوتے ہیں ٹاک شوز کے وہ actors themselves. تو اس سینیریو میں جو جرنلزم ہے, انٹرٹینمنٹ جرنلزم باقی ملکوں کے مقابلے میں, وہ تو ہم کر ہی نہیں رہے. ایکچولی جو آپ نے when we started this conversation you talked about influencers. Yeah. You talked about people who are not professional journalists but they also are sort of leading in terms of their content. Their content is read. اس میں analysts بھی آ جاتے ہیں, اس میں commentators بھی آ جاتے ہیں. They're different people. But sorry to cut you off, Kamal sahab, now to what is happening is that a lot of these PR firms also have publications. And I'm like, what? And there are people who are running these platforms who are simultaneously also doing PR and celebrity management. I used to do celebrity management. I left it because I wanted to get back into journalism. Actually یہ جو lines ہیں نا یہ blur ہو گئی بہت حد تک. بٹ پرابلم اس میں آتے کانٹینٹ کا ہے. اگر آپ پی آر کمپنی, ایز مچ ایز آئی لو پی آر کمپنیز, آئی ہیو اے لاٹ آف فرینڈز اینڈ فارمر کولیگز. اوکے, کبھی کبھی مجھے اجازت ہے کہ جھوٹ بول دوں, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ جو کانٹینٹ ہے, دیکھیں جو آڈینس ہے وہ بیوقوف نہیں ہے. اگر آپ اس کو پروموشنل کانٹینٹ دیتے ہیں تو وہ ایک حد تک اس کو کنزیوم کرے گا, بٹ دین دے ول سے دس از نان سینس. تو اٹ از امپورٹنٹ, دیٹس وے دا جرنلسٹ کمز ان. جو انفلوئنسر ہوتا ہے, دے آر ٹیکنگ منی ٹو پروموٹ تھنگس.
جو ایک سارٹ آف ایک پرسن ہے ٹک ٹاک کر رہے اس کو اس کی پرپس اٹ از ناٹ جرنلزم اینڈ آئی ایم ناٹ ان اینی وے سیئنگ کہ وہ برا ہے, دے آر ڈوئنگ دیٹ, اور اوپنلی غلط تو ہوتا ہے اگر آپ چھپا کے کریں, بٹ آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں اس پروڈکٹ کو آئی ہیو بین پیڈ ٹو انڈورس دس, تو اٹس فائن. بٹ پیپل وانٹ ٹو نو دی ٹروتھ ایز ویل کہ ایکچوئل ہو کیا رہا ہے. دیٹس وے دا جرنلسٹ کمز ان. انٹرٹینمنٹ جرنلزم میں سمجھتا ہوں لائک مینی ادر ایریاز. اور وائی شوڈ آئی انٹرٹینمنٹ جرنلزم کیوں؟ آپ کے جو نیوز ہے اس میں بھی ہو رہا ہے بہت حد تک کہ بہت جھوٹ ہے. آپ کو کہا جا رہا ہے آپ یہ چلائیں, آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو ایسے پریزنٹ کریں, تو ہم کیوں انٹرٹینمنٹ جرنلزم انسیسچوس تو سب ہو گئے ہیں میڈیا میں کہ آپ کو پش کیا جا رہا ہے, ویدر اٹ از آپ کو اس کا انسینٹیو کیا جا رہا ہے, ہو سکتا ہے آپ کو ڈنڈا ہے کہ آپ یہ انسینٹیو ہے کہ آپ نہیں کریں گے تو آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے, بند کر دیں گے کہیں, یہ ہو سکتا ہے یا کہ آپ کو پیسے دیں گے. بٹ بہت حد تک جو میڈیا ہے وہ, اور آڈینس از ناٹ ہیپی ود دس, دیٹ از وائی آڈینس از گوئنگ ٹو پلیسز, جیسے ٹویٹر پہ بہت لوگ جاتے تھے بٹ ٹویٹر کو آپ نے بین کر دیا, اسی لیے اب لوگ ڈفرینٹ پلیٹفارمز دیکھتے ہیں ٹو کنزیوم نیوز دیٹ دے فیل از آنیسٹ. So the appetite for honest journalism is very much there. Influencers اپنی جگہ ہیں, سب اپنا کر رہے ہیں, اپنے spiels دے رہے ہیں, whether it's PR companies, but people are not stupid. They want to know what's the real story, and that's where I feel journalists come in. کمال صاحب, there are certain topics جہاں پہ celebrities, کیونکہ میں انٹرٹینمنٹ جرنلسٹ کی اس لیے زیادہ بات کروں گا, میرا کام اب اس نوعیت کا ہے کہ وہاں پہ کسی کے اوپر کوئی ایلیگیشن لگ گیا ہے. اب ایک پاپولر پبلک کا اوپینین یہ ہوتا ہے کہ کینسل, کہ یار کہ اس بندے کا یا بندی کا نہ ہم نے کام دیکھنا ہے, نہ ہم نے اس کے بارے میں بات کرنی ہے, دس پرسن ceases to exist now. What does somebody like me do in that scenario, کہ یار کہ اب میرا کام ہے اگر فار ایگزامپل ڈراموں کو ریویو کرنا یا سیلیبریٹیز کو انٹرویو کرنا ان کے کام کے بارے میں, what does an entertainment journalist do in that situation? Does he or she also say کہ ٹھیک ہے یار because the public sentiment is such کہ یار کہ اس کو کینسل کرو, اور چلیں آپ کا overwhelming evidence بھی ہے, کورٹ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہوا but you know there is evidence that you can't refute. It's so like you know کچھ ہوتا ہے نا, ایویڈنس آ جاتا ہے, کوئی تصویریں کسی کی آ گئیں, کچھ ویڈیو کسی کی کوئی آ گئی, اینڈ یو نو اٹس ناٹ ڈاکٹرڈ اینڈ یو نو اٹس اوریجنل اور اوتھینٹک اور whatever. What does a journalist do in that situation? دیکھیے جرنلسٹ میں نے آپ سے کہا نا آبزرور ہے. دس از ویری انپاپولر وٹ آئی ایم گوئنگ ٹو سے ٹو یو, بٹ یہ کہ جرنلسٹ ہیز ٹو ٹیک آل دا ورڈز. آپ نے کہا کورٹ کا ورڈکٹ نہیں آیا, اگر کورٹ کا ورڈکٹ نہیں آیا ہے تو ہم نے کیسے کسی کو گلٹی کر دیا, پہلی بات. ٹھیک ہے, بیکاز دے سے کہ یہ کورٹ پاکستان میں تو کہاں انصاف ملتا ہے. پھر آپ پھر کہاں انصاف دیکھیں, کورٹ میں ایٹ لیسٹ بوتھ پوائنٹ آف ویو کم اکراس. اٹ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ریگارڈلیس آف بہت ہائی پروفائل کیسز, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیم, بٹ یہ کہ اٹ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر ایک شخص, اور میڈیا میں بھی ہوئے سن ہراسمنٹ کے کیسز ہوئے ہیں, ایک بہت لیڈنگ ایک اخبار ہے, ادھر ایک شخص کے اوپر ہراسمنٹ چارجز لگائے گئے, بٹ اٹ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ ایک پروسیس ہے. اور اس پہ بڑی بحث ہوئی, میری دوستیاں ختم ہو گئیں اس کے اوپر کہ انہوں نے کہا نہیں آپ کیوں یہ آپ, بٹ اگر ایک شخص کو اکیوز کیا ہے اٹ از ٹھیک ہے, آپ جیسے کہتے ہیں انڈینائبل ایویڈنس ہے اس کے خلاف, بٹ دیٹ پرسن ہیز اے رائٹ ٹو گیو ہز ورژن, ہز اور ہر ورژن. That's one. Regardless of how feel you bad about the situation. Regardless of that, it is important as a journalist. آپ جرنلزم کی بات کریں تو جرنلزم میں ورژن تو ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ آپ پہلے سے, آپ ایک صحافی ہیں, آپ کا کام ہے آبزرو کر کے رپورٹ کرنا, آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ ججمنٹ پاس کریں. اور یہ زیادہ تر صحافی کرتے ہیں کہ آپ نے ایک شخص کے, اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, اور وہی آپ کی بات ہے کہ 9 out of 10 times it is true, the allegations may be true, but that is not your job to sort of pass judgment. Your job is to report. Your job is to say کہ یہ ہے, یہ charges ہیں, this is his version and that's it. Cancel کا جو ہے نا, دیکھیں you have to also sort of distinguish between the art and the artist. یہ important ہے کہ آپ آرٹسٹ کو, ٹھیک ہے اس کا آرٹ, اب فرض ایک ہوا یہ تھا کہ ایک صحافی تھا, ایک I don't want to go into specifics, but اس کا ایک ایگزیبیشن ہوا تھا اور اس کو بوائک آؤٹ کیا گیا تھا. اب ایک ایگزیبیشن اس کا ہو رہا ہے تو آپ اس کو کور تو کریں,
اس کے ساتھ جو اچھا چارجز آر آلسو ان پروون، اس کے بعد چارجز لگائے. آپ ایک پراپر سسٹم ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا نا ٹریبیون میں ایک کمیٹی تھی، ایک پورا ایک سسٹم تھا. ہمارے میڈیا میں زیادہ تر اداروں میں کوئی سسٹم نہیں ہے کہ اگر کوئی چارج لگاتا ہے یا کچھ ہوتا ہے کہ ایک پراپر ایک ہیئرنگ ہو، ایک پراپر ایک رپورٹ ہو، کچھ نہیں ہوتا. تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں ویری سینسٹیو، بٹ اس میں ایک پروسیس فالو ہونا چاہیے. ہاں یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جب تک کہ ایک پروسیس فالو ہو رہا ہے تو جو لوگ انوالوڈ ہیں ان کے بارے میں آپ کہیں ٹھیک ہے ان کے ہم آرٹیکلز نہیں لیں گے، ان کے کنٹریبیوشن نہیں لیں گے جب تک کہ یہ کلیئر نہ ہو. بٹ کینسل کلچر جو اٹ از آلسو ویری کویسچنیبل کہ ایک گوئنگ ود دا ٹائڈ. جرنلسٹ ڈزنٹ گو ود دا ٹائڈ، ان فیکٹ دا جرنلسٹ گوز اگینسٹ دا ٹائڈ. So my favorite quote ever now. it's very important کہ آپ جو سب لوگ کہہ رہے ہیں اس کے آپ اس کو کویسچن. And you have to be really brave to be able to go against that. بہت بریو ہونا ہے، بہت بہت مشکل آپ کام کو ہے. بہت ڈھیٹ ہونا ہے. بیکاز میں آپ کو brave اسی لیے بولا کہ بریو ڈھیٹ ہونا، ورنہ تو آپ ہی کے لوگ. میں نے آپ سے کہا نا میری دوستیاں ختم ہو گئیں اس کے اوپر. جب میں یہ بات کر رہا تھا کچھ کیسز میں لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے، اس سے بات کرنا چھوڑ دی کہ بھئی آپ کیا بات کر رہے ہیں. تو بٹ ٹھیک ہے، آپ خود ایز لانگ ایز یو آر کلیئر کہ as long as your own conscience is clear. اینڈ آلسو کہ آپ پروسیس کو کریں. آپ نے کہا نا پاکستان میں لا نہیں، پاکستان میں ٹھیک ہے جو کچھ جوڈیشل سسٹم ہے ایک پروسیس ہے، اس کو آپ فالو کریں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، وداؤٹ ہیونگ asked you about this earlier, this is exactly what I have said in my conversation. میرا آپ کا انفلوئنس mentorship دیکھیں. اب اور یہ influence مینٹو کا کیسے فائدہ کمال کی کہ میں نے آپ کو شاید یاد ہو ایک کمال کی بات instances ہوئے ہیں where I've said کہ یار our job is to report. I mean why do we say کہ یار کہ وہ اس نے صحیح کی اس نے غلط کیا؟ We can't pass a verdict. کام نہیں ہے. اور ادھر مسئلہ ادھر ہی شروع ہوتا ہے کہ صحافی جو ہے وہ they have gone beyond their But you see Kamal صاحب, in our case also the audience expects us to sort of take a side. وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. It will get you ratings, it will get you views and views, likeness it will get you and likes and all that. But do you want to do that? no, That's not the for thing. the views. That's the thing. I mean آپ views لائیں through good content. Don't bring views through controversy. یہ ٹھیک ہے. There is a school of thought that says کہ جب controversy ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ نام نہ ہو، کیا بدنام، ہاں بدنام نہ ہوں گے تو نام کیا ہو. تو وہ ہے بٹ وہ I don't think that's journalism. It's important to understand کہ آپ ہو سکتا ہے آپ کو ویوز نہ آئے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں یہ بھی دیکھتا ہوں آل اوور دا ورلڈ. آپ نے بات کی نا انٹرنیشنلی، گڈ جرنلزم آلویز پیز. ایونچولی پیپل ول ریکگنائز یو کہ حسن چودھری صاحب جو ہیں ریگارڈلیس آف وٹ ایور ان کے وہ بائسز ہوں، بٹ جب رپورٹ لکھتے ہیں یا جو اپنا پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، جو اپنا پروگرام کرتے ہیں، اس میں جو باتیں جو ہیں اٹ از بیسڈ آن فیکٹس. ہی ڈزنٹ لائی. ایک اور ڈسٹنکشن آئی تھنک حسن کرنا چاہیے کہ ایک نیوز ہوتی ہے اور ایک اوپینین ہوتا ہے. پوڈ کاسٹ کم انڈر اوپینین. اس میں آپ چاہیں اپنا اوپینین آپ ایوری بڈی ہیز اے رائٹ ٹو دیئر اوپینین. بٹ وین یو آر ڈوئنگ جرنلزم، وین یو آر ڈوئنگ نیوز، دین یو ہیو ٹو ٹیک ڈفرنٹ ورژنز. یو کین ناٹ، یو آر این آبزرور. تو یہ دو سارٹ آف ہیٹس ہیں صحافی کے. ایک ہیٹ ہے کہ آپ نیوز جب رپورٹ کریں بائس نہ کریں، پوڈ کاسٹ آپ کریں اوپینین آپ کریں، ٹاک شوز کریں، اوپینین آرٹیکلز لکھیں، اس میں آپ اپنا پوائنٹ آف ویو لیں. دیٹس آلسو پرفیکٹ. بیکاز اخبار کا بھی آپیڈ سیکشن تو ہوتا ہے. آپیڈ جو ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ اس میں اوپینین، اس میں آپ پھر بیلنس نہیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سو ایسا نہیں ہے کہ جرنلسٹ کے اوپر یہ پابندی ہوتی ہے کہ وہ خالی فیکٹس ہی رپورٹ کریں. دے کانٹ ہیو این اوپینین اور دے کانٹ شیئر دیئر اوپینین. ایکچولی یو نو کنٹری ٹو پبلک اوپینین، جرنلسٹ بھی انسان ہیں. یو نو وہ ٹھیک ہے لوگ سمجھتے ہیں وہ انسان نہیں، بٹ ہیں انسان، اور وہ ان کے اوپینینز ہیں اور وہ اوپینینز شیئر کرنا چاہتے ہیں. بٹ پرابلم یہ آتی ہے کہ وہ نیوز پیجز پہ شیئر کر دیتے ہیں. وہ نہیں کرنا چاہیے. جب آپ خبر دے رہے ہیں تو اس میں آپ اوپینین نہ لائیں، مگر آپ ٹاک شو پہ ہیں تو آپ اوپینین لیں. بٹ کمال صاحب یہ تو تھوڑی سی کانٹرڈکٹری بات نہیں ہوگی؟ بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اب شخصیت تو وہی ہے. اب اگر میں ٹویٹر پہ جا کے اگر ٹویٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد اگر میری کوئی رپورٹ آتی ہے، سو ہاؤ کین اے ریڈر اور اے ویور ڈیسائفر کہ یار کہ اچھا یار ٹویٹر کے اوپر جو اس نے ٹویٹ کیا وہ تو اس کا پرسنل اوپینین ہے، اور اب یہ رپورٹ میں جو بات کر رہا ہے یہ اس کا. آپ کا بہت ویلڈ اور بہت اچھا سوال ہے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ اپنے بائسز جو ہے نا وہ اپنے اب تک اپنے پاس رکھیں.
ایون اپنے اوپینین میں نہ لے کے اپنے اوپینین میں کوشش کریں کہ آپ کے بائسز آئیڈیلی تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ اوپینین پیسز لکھیں نا. ایک صحافی کو جب اوپینین پیسز لکھنا شروع کرتا ہے یا ٹویٹر پہ جاتا ہے یا ان ویریس سوشل میڈیا اپنا اوپینین دینا شروع کرتا ہے تو پھر وہ صحافت سے تھوڑا بہت ہٹ جاتا ہے. آئیڈیلی تو ہونا چاہیے کہ آپ فوکس آن, بٹ ہمارے صحافی بہت سارے ایسے ہیں جن کے پاس بہت کچھ انفارمیشن دیٹ دے وانٹ ٹو شیئر اور دے وانٹ ٹو گیو این اوپینین. تو ٹھیک ہے کبھی کبھی آپ کر لیں اوپینین دے دیں, بٹ اگر یہ آ جائے سامنے کہ آپ کے اوپینین سے یہ ظاہر ہو جائے کہ آپ بائسڈ ہیں یا آپ کے ایک پولیٹیکل تھاٹ ہے تو پیپل ول ناٹ دین اسٹارٹ پٹنگ کمپارٹمنٹلائزنگ یو, کہیں گے بھائی حسن چودھری صاحب ان کے سپورٹر ہیں. وہ نہیں ہونا چاہیے. وہ آپ کی جو ہے نا صحافت میں دیکھیں تنخواہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی پیسے تو آپ کو ملتے نہیں, شہرت بھی بہت کم ملتی ہے. صرف ایک چیز ہوتی ہے صحافت میں, وہ آپ کی ریپوٹیشن ہوتی ہے, اس کو آپ کو گارڈ کرنا ہے. دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کم اکراس ایز somebody who everybody will approach. کوئی یہ نہیں کہے گا, جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی نا MQM والی, ہر کوئی آپ کو آپ وہ سمجھے گا کہ میں ان کے پاس جاؤں گا تو یہ میری بات سنیں گے. دیٹ از جرنلزم. میری کمال صاحب ابھی اس وقت کی سب سے بڑی اسٹرگل یہ ہے ٹو بی ایبل ٹو گیو مائی اوپینین وداؤٹ coming across as being biased or coming across as somebody who's got affiliations or associations with different actors or Yes, producers or whatever. I think this sort of predicament of yours will stay. اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے نا, دیکھیں جب بھی آپ کوئی آرٹیکل لکھیں گے آپ کو باعث ہو سکتا ہے آپ کو کہا جائے کہ بھائی آپ, بٹ یو کین ایبل ٹو جسٹیفائی اٹ. یور ایک جو ایتھکس جب ہم بات کریں جرنلزم کی, بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اکاؤنٹیبل ہوں. کل آپ سے پوچھا جائے حسن چودھری صاحب آپ نے یہ اسٹوری کی تھی, آپ نے اس سے بات کی, اس سے بات کی, اس سے بات نہیں کی, کیوں نہیں کی, تو آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں. اور دیٹ از امپورٹنٹ کہ آپ ایسا کوئی کام نہ کریں جو آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہ کر سکیں. اگر آپ وہ کر سکتے ہیں یو آر فائن اف یو آر ایبل ٹو ایکسپریس, بٹ آئیڈیلی جرنلسٹ ٹو ٹرائی اینڈ اسٹے اوے فرام اوپینین اینڈ ٹرائی, بٹ in many instances you do have to, especially when it comes to entertainment, it comes to other when you're reviewing content, review میں تو آپ کا opinion آتا ہے, بٹ یہ کہ یہ نہ آئے کہ آپ کسی طرح سے آپ biased ہیں. اگر یہ clear ہو جائے تو then you should be able to give that is a constant struggle. But again thanks to you and your mentorship, کیونکہ وہ اتنی awareness ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یار کہاں پہ آپ کا opinion رہے اور آپ کا باعث نہ, کیونکہ آپ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے کمال صاحب آپ کی کسی کی طرف آپ کا سافٹ اسپاٹ سافٹ کارنر ہوتا ہی ہے, بٹ آپ کا اوپینین ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایویڈنٹ ہو جائے کہ یار کہ آپ کا جو باعث ہے یا سافٹ اسپاٹ ہے وہ آ گیا بیچ میں. دیکھیں انسان جو ہوتا ہے نا اس کا باعث ہوتا ہے بائی نیچر. اگر آپ فیڈرل بھی ایریا میں رہتے ہیں آپ کا باعث ہے ڈیفینس کے خلاف, ٹھیک ہے, کہ اگر آپ کراچی میں رہتے تو آپ کا باعث ہے لاہور کے لوگوں کے خلاف. تو ایک اگر آپ ایک جگہ رہتے, اگر آپ ایک پروفیشن کرتے ہیں اس میں آپ کسی اور کے بارے میں آپ کا, تو یہ ایک بائی نیچر آپ کا باعث ہے. صحافت ہمیں بتاتی ہے کہ باعث کو ایڈریس کرنے کا بہت ایک سمپل طریقہ ہے کہ جب آپ کوئی اسٹوری کریں آپ سب کے ورژنز لیں اور وہ ورژن بھی لیں جن سے آپ اگری نہیں کرتے. تو دیٹس ویئر یو چیک دا باعث. یہ امپورٹنٹ, آپ ریویو بھی جب کرتے ہیں, آپ جب اوپینین بھی دیتے ہیں, کوشش کریں کہ اس میں وہ بھی انوالو کریں, وہ لوگ وہ اوپینین یا وہ باتیں یا وہ ان پٹ لیں جو آپ کو اچھی نہیں لگ رہی, دیٹ یو ڈونٹ لائک اور یو ڈونٹ اگری ود. یہ ہے چیلنج. یہ مشکل کام ہے, بالکل مشکل کام ہے. بٹ کمال صاحب ایک جو اب آج کے سینیریو میں 2024 میں پاکستان کا ویسے بھی نام اکثر آتا رہتا ہے ان لسٹس میں اور انڈیکسز میں کہ ون آف دا موسٹ انسیف پلیسز فار جرنلسٹ. اب جو اسپائرنگ جرنلسٹ ہیں, لڑکے لڑکیاں جو کہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, میڈیا میں آنا چاہتے ہیں, اب تو اور زیادہ گلیمرس ہو گئی یہ فیلڈ ود دی ایڈونٹ آف یوٹیوب اینڈ سوشل میڈیا. ہر جرنلسٹ کے اپنے اپنے یوٹیوب چینل ہیں, ڈالرز میں پیسے سب کو لگتا ہے کہ کما لیں گے اگر وہ جرنلسٹ بن جائیں. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو ایک ٹھپا لگا ہوا ہے پاکستانی جرنلزم انڈسٹری کے اوپر کہ یار بڑی انسیف ہے, ہاؤ ٹرو از دیٹ؟ مطلب یہ مجھے ریٹوریکل سا سوال لگ رہا ہے بٹ آئی اسٹل وانٹ یو ٹو ایڈریس اٹ. اس میں جو آپ کو سمجھنے والی بات ہے کہ اگر پاکستانی صحافت انسیف ہے اس کے معنی کچھ لوگ اصل صحافت کر رہے ہیں, جبھی تو تھریٹ, جبھی تو تھریٹ ہو رہا ہے نا ان کو. اگر وہ ہمارے لک اراؤنڈ یو,
آپ مڈل ایسٹ اٹھا لیں, آپ دبئی اٹھا لیں, آپ ایران اٹھا لیں, پورا مسلم ورلڈ اٹھا لیں, چند ملک ہیں جہاں فری آپ ایسی صحافت کر سکتے ہیں جو آپ پاکستان میں کر رہے ہیں. تو کچھ چیزیں جو اچھی ہیں ان کو اکنالج کریں کہ آپ ایٹ لیسٹ صحافی جو پاکستان کے ہیں وہ بڑے بریو ہیں, بہت سارے جو ہیں جو کام کریں. دیٹ از وائی دے گیٹ کڈنیپ, دیٹ از وائی دے گیٹ تھریٹن, دیٹ از وائی دے گیٹ کلڈ, بیکاز کچھ کام تو صحیح کر رہے ہیں نا, کوئی سچ کہیں بول رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو. تو پہلی بات تو کانٹیکٹ سمجھیں. تو اٹ از انسیف بیکاز پیپل آر رسکنگ دیئر لائفز ٹو ڈو اسٹوریز ٹو ٹیل دا ٹروتھ. ٹو ٹیل دا ٹروتھ. اچھا اس میں اگر 90% ہیں, 2 نمبر 10% تو صحیح کام کر رہے ہیں نا. ایک دوسری بات یہ کہ صحافت اب بہت حد تک چینج ہو گئی ہے. یہ وہ صحافت نہیں ہے جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ جو ایک امپریشن تھا وہ نہیں ہے اب. اب جرنلسٹ, اب جیسے مجھے, میں آپ کو بتاؤں حسن, جب میں کبھی کسی کو بتاتا ہوں کہ میں صحافی ہوں تو بڑا مجھے ایک لک ملتا ہے کہ بھئی آپ تو کپڑے بھی ٹھیک پہنے ہیں, گاڑی بھی صحیح چلا رہے ہیں, گھر بھی آپ کا ٹھیک ہے, تو آپ صحافی کیسے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ آئی تھنک یہ بھی ایک ہوتا ہے امپریشن صحافیوں کا. پاکستان میں جو صحافیوں کا امپریشن بہت برا ہے کہ وہ 2 نمبر کام کرتے ہیں, وہ بلیک میل کرتے ہیں. تو ایک تو یہ انڈرسٹینڈ یا وہ ہے اور یا وہی غریب کرتا پجامہ پہن کے وہ آئیڈیلسٹک آئیڈیالوجی کے پیچھے چل رہے ہیں. آپ میڈیا دیکھ لیں, میڈیا میں ہم ہی جو پورٹرے کرتے ہیں صحافی کو کیسے کرتے ہیں. وی ڈونٹ پورٹرے دا جرنلسٹ. موسٹ جرنلسٹ آر ویری نارمل, ویری مڈل کلاس, ویری, ان کے اپنے, دے آر جسٹ ٹرائنگ ٹو میک their lives, they're trying to do what they can. That's important to understand. What is also important to understand is the fact that ہماری جو, جیسے if somebody wants to come into the profession, a couple of things. ایک تو world trends. دنیا میں صحافت چینج ہو رہی ہے. اب آپ کی صحافت یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ٹائپ رائٹر پہ, ایک کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کچھ کریں. آپ کو ملٹی میڈیا, آپ کو اپنے اسکلز کو انہینس کرنا ہے. آپ کو یہ یو شوڈ بی ایبل ٹو آپریٹ اے سیل فون ویڈیو کے لیے, آڈیو کے لیے. آپ کی جو کانٹینٹ آپ پروڈیوس کریں, اٹ ہیز ٹو بی ڈفرینٹ. ہاؤ یو رائٹ اٹ, یو آر گوئنگ ٹو رائٹ اٹ فار ڈفرینٹ پلیٹ فارمس. آپ صرف ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے لیے نہیں لکھ رہے ہیں, آپ لکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن کے لیے, ہو سکتا ہے آپ کو ریڈیو کے لیے. تو ملٹی ٹاسکنگ, ملٹی اسکل ہونا چاہیے آپ کو. وہ پاکستان میں بہت کم جرنلسٹ ہیں. دوسری بات یہ کہ صحافت از ناٹ, مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ مجھے لگتا ہے, ہر کوئی جو, جب میں ٹیلی ویژن کر رہا تھا, ابھی میں ڈائریکٹر نیوز تھا 2 سال کے لیے ایک ٹی وی چینل کے لیے, ہر کسی کا انٹرسٹ تھا کہ مجھے اینکر بننا ہے. اور آپ دیکھیں جو اینکرز ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹی وی چینلز پہ, جو ان کی نالج اتنی پور ہے, ان کی پروننسیشن اتنی پور ہے, ان کی جنرل نالج اباؤٹ تھنگ اتنی بری ہے کہ ایک سارٹ آف ایک آپ سوچتے ہیں کہ یار میں کہاں آ گیا ہوں, کس چینل. تو آپ یو آلسو فیل کہ آپ اپنے آپ کو ان ٹرمز آف یور جنرل نالج, ان ٹرمز آف یور لینگویج اسکلز, آپ انگریزی کی بات کریں تو لوگ اردو سے ہی نہیں بولتے. اور یہ بڑا پرابلم ہے کہ اگر آپ کسی زبان میں آپ ڈلیوری کر رہے ہیں نیوز کے, ایٹ لیسٹ آپ کی لینگویج تو صحیح ہے. But sir, what is the prereq of becoming an anchor? ویل آئیڈیلی اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنل, نہیں, جو آئیڈیلی نہیں, ہمارے سینیریو میں پاکستان میں تو شکل, آئی تھنک شکل ہے آپ کی, ایک سارٹ آف پریزنٹیشن کہہ لیں, سلک پریزنٹیشن ہے. مگر اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بہت کم پاکستان میں ایسے ٹی وی چینل نیو ہیں, یہ نہیں کہ نہیں ہے, بہت انٹیلیجنٹ ینگ مین اینڈ ویمن ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بٹ جنرلی جو ہے نا وہ دیر کوائٹ بیڈ, اور دیٹ از کوائٹ بیکاز وہ دے ڈونٹ ایڈ ویلیو. جو آپ کو ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ جب خبر پریزنٹ کرتے ہیں, آپ جیسے ٹی وی چینل میں دیکھیں اب یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ تو میں دیکھ رہا ہوں بھائی, آگے بتاؤ مجھے کیا ہو رہا ہے. تو دیٹس امپورٹنٹ. وہ پڑھتے نہیں ہیں, وہ اپنی ہوم ورک نہیں کرتے, ان کا فوکس زیادہ اپنی لکس کے اوپر ہوتا ہے, اپنی ہیئر کے اوپر ہوتا ہے, اپنی اسکن کے اوپر ہوتا ہے, اور کم ہوتا ہے اپنی نالج کے اوپر. کمال صاحب, ابھی جو لڑکے لڑکیاں آنا چاہتے ہیں اس پروفیشن میں, اپرچونیٹیز لائے ویئر, کیونکہ آئی اسٹارٹ مائی کریئر ان نیوز پیپر, تو اب وہ کیا راستہ اختیار کریں؟ ٹی وی میں جائیں, اب تو ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, اخبار ابھی بھی لوگ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ دیکھیں ہر چیز, اخبار لوگ پڑھتے تو ہیں بٹ اخبار اب ڈیجیٹل ہو گئے, تو آپ کو جو پرنٹ ایڈیشن ہے نا وہ آپ کو کم ملتا ہے. تو واٹس ہیپننگ از دیٹ نیوز پلیٹ فارمز اپنی جگہ ہیں, بٹ دا وے ڈیلیوری جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو گئی ہے. زیادہ تر جو لوگ خبریں اپنے دیکھتے ہیں وہ اپنے سیل فون پہ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, کنزیوم کرتے ہیں. تو آپ پہلی بات تو اپنے آپ کو
اسکلز ڈیولپمنٹ کریں. اور یہ نہیں ہے کہ جرنلزم از ڈیڈ اور از ڈائنگ, ناٹ ایٹ آل. دی فارم از چینجنگ. آپ ٹیلی ویژن جیسے, ٹیلی ویژن پاکستان میں ابھی تک اسی لیے زندہ ہے, اسی لیے کہ ہماری لٹریسی ریٹ بہت پور ہے, 20% لٹریسی ریٹ, جس میں سے ہر 5 لوگوں میں سے 1 آدمی اور عورت پڑھ سکتا ہے. تو اسی لیے سب ٹیلی ویژن کی طرف جاتے ہیں. بٹ اب وہ ٹیلی ویژن بھی آپ کے سیل فون پہ آ گیا ہے, نیوز چینل جو ہیں اب آپ اس سے کنزیوم کر رہے ہیں. تو ایز اے جو ہے نا, پہلی بات تو جرنلزم از ناٹ گلیمر. جرنلزم از ناٹ اباؤٹ اسٹینڈنگ ان فرنٹ اینڈ سینگ کہ میں حسن چودھری ادھر سے رپورٹ کر رہا ہوں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں. وہ آپ کریں گے 3-4 سال. میں نے دیکھا ہے حسن کہ جو نیوز اینکرز ان کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے 5 سال 6 سال, اس کے بعد کوئی اور آ جاتا ہے, ینگر آ جاتا ہے. 15 سال سے کر رہے ہیں وہ مسئلہ ہے نا, وہ بھی ختم ہونا چاہیے. وہ 15 سال سے کر رہے ہیں, پھر وہ چینل لوگ دیکھتے نہیں ہیں ان کو. سر کیا آپ کتنی ریٹنگ لے کے آ رہے ہیں؟ ریٹنگ کسی اور وجہ سے آ سکتے ہیں, اینکرز کی وجہ سے نہیں آتی ان کے. بٹ ٹھیک ہے, واٹ از امپورٹنٹ از دیٹ فار ینگر پیپل از ٹو انڈرسٹینڈ از دیٹ کانٹینٹ پہ فوکس کریں. تھنک آؤٹ آف دا باکس, ڈیولپ یور اسکلس. ناٹ اونلی ان پاکستان, اگر آپ ادھر اچھی جرنلزم کریں گے, آپ کو دنیا میں لوگ, ہمارے بہت سارے جو کلیگز ہیں وہ ٹرکی میں ہیں, امریکہ چلے گئے, ڈفرینٹ جگہوں پہ کام کریں, قطر میں الجزیرہ کے ساتھ کوئی کام کریں کوئی. تو اٹ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جرنلزم از انٹرنیشنل. آپ اپنے اسکلز ڈیولپ کریں, آپ اپنی لینگویج کے اوپر فوکس کریں, آپ اپنے کانٹینٹ پہ کریں کام. آپ کو پتہ ہونا چاہیے چیزوں کا. جب آپ کیمرہ کے سامنے آتے ہیں, آپ جب بات کرتے ہیں تو ایسی بات ہو کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ وہی نان سینس کر رہے ہیں. یہ ہے, دس از مائی ایڈوائس ٹو ینگ پیپل. دی اپرچونیٹیز آر دیئر اینڈ آنیسٹلی حسن دیر آر لاٹس آف گیپس. بہت ساری ہم جب کہتے ہیں, جیسے اگر ہم کہتے ہیں ٹی وی چینل میں NLE چاہیے, ہمیں نہیں ملتا صحیح. NLE ایڈیٹر, ہاں, نان لینئر ایڈیٹر جو تو نہیں ملتا ہے ہمیں. ہم اگر کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھا اینکر چاہیے, ہمیں جو ملتے ہیں لوگ, دے ناٹ اپ ٹو دا مارک, they're not informed. دے ناٹ انفارمڈ, دیئر پریزنٹیشن اسکلز آر پور, دیئر لینگویج از پور. رپورٹر کو ہم کہتے ہیں ہمیں ملٹی میڈیا چاہیے, وہ نہیں ملتا ہمیں. وہ رپورٹر ملتا ہے جو ٹی وی کا ہوتا ہے, جو کیمرہ مین کے ساتھ جاتا ہے, وہ نہیں چاہیے, وہ دن گئے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھا ایڈیٹر چاہیے ہوتا ہے جس کے لینگویج اسکلز اچھے, ہمیں یا تو اردو میں ملتے ہیں یا انگریزی میں ملتے ہیں, بائلنگول نہیں ملتا. آپ کو بائلنگول کی ضرورت ہے, بیکاز جیسے میڈیا آگے بڑھ رہی ہے تو دیز آر ایریاز جہاں لوگ نہیں کام کر رہے ہیں. دے نیڈ ٹو ورک, دے نیڈ ٹو ڈیولپ دوز اسکلس. اینڈ اف آئی مے ایڈ, جرنلزم کی ہی ڈگری ہونے سے آپ جرنلسٹ نہیں بن جاتے. آپ کا انٹرسٹ ہونا سب سے پہلے لازمی ہے, اور وہ پیشن ہونا ضروری ہے. زیادہ تر جو صحافی ان کی جرنلزم کی ڈگری نہیں ہے. لیٹ دیٹ سنک ان. انلائک, مجھے تو پتہ ہے ان کو شوق لگے گا سب کو. نہیں, زیادہ تر صحافیوں کی جرنلزم کی ڈگری نہیں ہے. کچھ نے آن دا جاب سیکھا ہے, کچھ کی. اچھا, صحافت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا میں نے انگلش لٹریچر کی ڈگری ہے, میری ڈگری ہے فلاسفی کی, وہ انکریج کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں آپ آ جائیں پلیز. بیکاز ان کو یہ ہوتا ہے کہ انگریزی اردو تو سیکھ جائے گا, جرنلزم بھی خبر لکھنا سیکھ جائے گا, بٹ یہ جو بیک گراؤنڈ ہے یہ نہیں آئے گی. تو اٹ از, یہ وہ ایک پروفیشن ہے شاید جہاں ڈگری ڈزنٹ کاؤنٹ ایز مچ, بٹ اب دیٹس چینجنگ بیکاز اب اسکلز آ گئے نا, تو اسکلز آپ کو جرنلزم ڈگری سے آتے ہیں. بٹ دیر از اے لاٹ آف sort of space there for lot of people to come in. Yeah, but کہنے کا مقصد یہ ہے کہ you can learn on the job. اب تھوڑا سا ود نیوز رومز, ود دا پیس آف دس تھنگ, اب بہت کم ہو گیا ہے کہ یو لرن آن دا جاب. ہمارے ٹائم پہ تو آپ نے اتنے بہت, اب نہیں ہوتا. اب ہوتا ہے کہ آپ آئیں, کام سیکھیں, نہیں سیکھتے کسی اور کو لے آتے. تو جرنلزم ڈگری ہیلپس ایکسپیشلی, بٹ مور امپورٹنٹ دین اے ڈگری واٹ ہیلپس از اسکلز. آپ ڈپلوما کر لیں, اگر آپ ڈپلوما صحیح کر لیں, ایڈیٹنگ کا ڈپلوما کر لیں, آپ ڈپلوما کر لیں ساؤنڈ میں, لائٹ میں آپ ڈپلوما کر لیں. ساؤنڈ کی اتنی واسٹ کمال تھا فیلڈ ہے, لوگ تو ایزی لے جاتے ہیں اس کو. نہیں ہے, ہماری تو ہم ڈراموں کی ساؤنڈ نہیں آتی تک, ہماری اپنی ویڈیوز کی ساؤنڈ نہیں سیم ہے. کیا بس یہی بات ہے نا, تو اس میں آپ کر لیں, یہی کافی ہے. ڈگری وگری بھی اب چھوڑ دیں, آپ کوئی ایک اسکل پکڑیں, سرٹیفکیٹ کورس کریں, ڈپلوما کریں, اور آپ آ جائیں پروفیشن میں. وہ جو اسکلز آپ نے لرن کی ان کو اپلائی کریں, بٹ لرن کرتے رہیں, لرننگ اسٹاپ نہ کریں, دیٹس امپورٹنٹ. And finally, Kamal Sahab, how do you see the future of media, not just journalism, but media in Pakistan? Because, like, you know, people kept saying that akhbar, print will die, radio will die. Now they're saying TV will die. It will. What will die and what will survive? دیکھیں, media will survive.
میڈیا کا فارم بدل جائے گا. کیا ہو کس فارم مجھے پتہ میں نے تاکہ اس میں ہارٹ ابھی سے ڈال دوں. کمال صاحب دیکھیں ڈیجیٹل میڈیا ہے. آپ دیکھیں ایک سمپل سے ایک چیز دیکھیں, آپ کتنے گھنٹے لگاتے ہیں اپنے سیل فون پہ؟ میرا تو سر مائنڈ باگلنگ 9 to 10 hours کا. ٹھیک ہے نا, تو آپ کے جو ایک جنریشن پہلے 9 to 10 hours نہیں کرتے تھے ٹو کنزیوم کانٹینٹ. اخبار پڑھتے تھے, ٹی وی دیکھتے تھے, زیادہ سے زیادہ ریڈیو سن لیتے تھے 2 گھنٹے 3 گھنٹے. تو میڈیا از تھرائیونگ. کانٹینٹ آپ جتنا بنائیں گے وہ کنزیوم ہوگا. اٹس ناٹ اباؤٹ میڈیا, اٹس اباؤٹ دا کائنڈ آف میڈیا یو وانٹ ٹو ورک ان. پیپل آر آؤٹ دیر. مانیٹائزیشن, آپ سوچیں مانیٹائزیشن, آپ کے کانٹینٹ پہ آپ کو پیسے مل رہے ہیں. 10 سال 20 سال پہلے کسی نے سوچا تھا کہ یہ ہوگا؟ تو آپ کا کانٹینٹ ڈیسائڈ کر رہا ہے کہ آپ کو کتنے پیسے مل رہے ہیں. تو اٹس جسٹ دیٹ دا فارم ہیز چینجڈ, ارننگز ہیو چینج. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ ہاؤ دا ورلڈ از چینجنگ. اب جیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ رہی ہے, اس سے آپ کو کیا افیکٹ ہوگا, دیٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. ہاؤ کین یو یوز اٹ. ہر کوئی کہتا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے میڈیا ختم نہیں ہوگا. ختم. واٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ کین یو یوز اٹ ٹو یور بینیفٹ. ہم جو پاکستان میں مسئلہ ہے کہ ہم چیزوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں, ہم آگے نہیں بڑھتے, ہم سوچتے نہیں, ہم ڈسکور نہیں کرتے, ہم لوگوں سے دنیا میں نہیں, ہم ایک سارٹ آف اپنی اس میں بیٹھے ہوئے خوش ہیں کہ ایسے ہو رہا ہے ویسے. دنیا الگ کہیں جا رہی ہے, ہم کہیں اور جا رہے ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ہمارے 40 نیوز چینل ہیں دنیا میں, نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہمیں چینج کرنی ہے, تھوڑی سی اپنے تھنکنگ چینج کرنی ہے. فیوچر لائز ویئر ان ڈیجیٹل میڈیا. The future lies in digital and also in content. Produce good content. But define content, Kamal sahab. Content means anything. It can be entertainment, it can be sports. In anything you produce, news کریں, features کریں, opinion کریں, things that people want to know about. Natural curiosity ہے. کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, آپ کو معلوم کرنا ہوتا ہے ہوا کیا, کیوں ہوا, اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. جیسے مجھ سے لوگ, جب میں کبھی شادی میں جاتا ہوں, مجھ سے پوچھتے ہیں اندر کی کہانی بتائیں. مجھے خود نہیں پتا ہوتا اندر کی کہانی کیا ہے. پھر جب میں نہیں بتاتا ہوں ناراض ہو جاتا ہوں, کہتے ہیں اس کو پتہ ہے مگر نہیں بتا رہا. تو یہ مسئلہ ہے. تو کانٹینٹ پہ فوکس کریں. میرے سے پوچھتے ہو فلاں ایکٹر کے بارے میں, کہ مجھے نہیں پتا. تمہیں نہیں پتا, تم سب کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو. اچھا پھر ایک اور چیز کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ نے, اچھا اگر غلطی سے آپ نے بتا دیا, آپ نے کہا بھائی یہ ہوا, پھر آپ کو چیلنج کرتے ہیں مگر اس نے تو اس شو پہ یہ کہا تھا. پھر آپ ایک ہوتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو ایک عجیب, ایک اس میں جرنلسٹ تو بڑے پھنس جاتے ہیں. ایک آخری چیز, سوری کمال صاحب, آئی ایم ٹیکنگ سو مچ آف یور ٹائم, بٹ یہ چیز ڈائریکٹلی ہمارے ویورز کو بھی افیکٹ کرتی ہے, بیکاز آئی نو دیٹ اے لاٹ آف آور ویورز اور بہت ساری خواتین آج کل گھر بیٹھے کانٹینٹ کریٹ کرتی ہیں. انسٹاگرام پہ بھی اور یوٹیوب کے اوپر بھی بہت ساری خواتین کے کوکنگ چینلز ہیں اور ڈفرینٹ طرح کے چیزیں کرتی ہیں. So how can we empower more women, especially women who due to lack of time and maybe perhaps lack of resources or opportunities اور کوئی جاب ٹیک اپ نہیں کر سکتی, کانٹینٹ کریشن کو اور میڈیا پلیٹ فارمس کو کس طرح سے وہ اپنے ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کر سکتی ہیں؟ دیکھیں ایڈوانٹیج اگر یا ایون سوری ناٹ جسٹ خواتین, بٹ بہت سارے ہمارے جو علاقوں میں, دیہی علاقوں میں لڑکے لڑکیاں ینگ رہتے ہیں, وہ بھی بڑا استعمال کر رہے ہیں موبائل فونس کے تھرو. دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کی کہ آپ کی آڈینس کون ہے. اگر آپ بیٹھے ہوئے سانگڑ میں تو آپ کی آڈینس کراچی نہیں ہے, رائٹ. تو پہلی چیز ہے آپ کو سمجھنے کہ آپ کی آڈینس کیا ہے, اور آپ اس آڈینس کو واٹ از اٹ دیٹ دے وانٹ. میرا ایک ہے صحافی دوست ہے, وہ سانگڑ میں بیٹھا ہے, وہ فیس بک پہ اس کے اتنے فالوورز ہو گئے بیکاز وہ ایک منی سیلیبریٹی بن گیا, بیکاز وہ سانگڑ کی جو خبریں ہیں لوکل, اس کی جو برج بنا, گٹر ابل گیا, اس کو دیتا ہے, اس سے پہ ڈپٹی کمشنر ایکشن لیتا ہے, اس کا وہ ایک بن گیا ہے سچ کہ وہ ایک اوپینین لیڈر بن گیا ہے ادھر اس کا وہ. سو یو ہیو ٹو سی کہ آپ کا جو کانٹینٹ جو آپ بنا رہے ہیں, ایک تو ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں یہ, بٹ آپ کی آڈینس کیا چاہتی ہے. پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ آپ کی آڈینس ہے کون, ہو آر یو ٹارگیٹنگ. دوسری بات یہ کہ واٹ از اٹ دے وانٹ. دیز آر ٹو ویری امپورٹنٹ تھنگ جس سے آپ شروع کریں, تاکہ آپ ایسی چیز دیکھیں. ہر کسی کی ڈریم ہوتی ہے کہ میں ایسی چیز کروں کہ اوور نائٹ میں نے 1 ملین سب کو دیکھے, سب کو ایک دم ہو جائے. وہ ہو نہیں سکتا. سو وی ہیو ٹو بی پریکٹیکل. اور یہ کام جو ہے نا اس میں بہت محنت ہے, اس میں بہت زیادہ. آپ جیسے آپ اس میں ایک تو بہت امپورٹنٹ ہے اسکلز. آپ نے بات کی نا ساؤنڈ کی, ساؤنڈ, لائٹ, پریزنٹیشن, ہاؤ آر یو. میں نے دیکھا بہت سارے صحافی ہیں بڑا اچھا کانٹینٹ دیتے ہیں, مگر اپنے ڈرائنگ روم سے بیٹھے ہیں, پیچھے ایک عجیب سا ایک
वो जो डिस्ट्रैक्टिंग कुछ हो रहा होता अब तो ग्रीन स्क्रीन लगा देते हैं ग्रीन स्क्रीन का अभी तक पहुँचे नहीं होता था, बहुत सारे लगा। बहुत कुछ हैं, कुछ नहीं पहुँचे. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप टेक्निकली साउंड हो, दैट्स वन. तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग लें, स्किल्स एक्वायर करें. फिर आप अपने आप से पूछें व्हाट इज़ इट दैट आई कैन ऑफर टू दिस ऑडियंस दैट आई हैव. आप में कौन सी चीज़ें, आपके पास कौन सी इंफॉर्मेशन है दैट दे वांट. दिस इज़ अगेंस्ट कि मैं क्या दें, व्हाट इज़ इट दैट आई वांट टू गिव. ये कि व्हाट इज़ इट दैट दे वांट फ्रॉम मी. दूसरों के पर्सपेक्टिव से देखें आप, बजाय अपने पर्सपेक्टिव से सोचने के मैंने क्या करना. बिल्कुल. ये मार्केट, अब पाकिस्तान में ऑब्वियसली मार्केट सर्वेज नहीं होते, हमें ये नहीं पता. हम तो आप थोड़ा बहुत एस्टिमेशन होता है आपको. डिजिटल की अच्छी बात है कि आपको पता चल जाता है कि कितने लोगों ने आपका ये चैनल देखा, कितने ने क्या लाइक किया, कुछ किया. तो ये इंपॉर्टेंट है. दैट्स वेयर यू स्टार्ट. एंड दैट्स ऑल. अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट लकी बिकॉज हमें नहीं पता था कि हम जो कर रहे हैं दैट इज़ व्हाट पीपल वांट एंड दैट इज़ व्हाट पीपल एक्चुअली वांटेड. बिकॉज जो ड्रामा इंडस्ट्री है स्पेसिफिकली एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म के अंदर, इवन व्हेन आई वाज, जब हम ट्रिब्यून का मैं डिजिटल डेस्क पे था, whenever we used to do an article on dramas, it used to become the top trending, story of that day, regardless of कोई politics में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है. एंटरटेनमेंट ऑलवेज has taken. entertainment and sports will always be good. तो अब आपको देखने के आप क्या देंगे. आप क्या देते हैं. कमाल साहब, थैंक यू सो मच. Thank you, it was good. It has been such a pleasure and मुझे लगता है कि ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए बड़ी ये मुफीद कॉन्वर्सेशन. कमाल साहब, मैं अंग्रेजी और उर्दू दोनों से ही बोलता हूँ वैसे, इसलिए भी आपने आपने मुझे क्यों वैसे हायर किया था ये तो बता दें जाते जाते. क्या आपने मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ अभी याद है आपको 15 साल पहले आपने. आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी थी कि आप जो थे हर चीज़, कभी किसी चीज़ का नो नहीं कहते थे. आपसे कहा शाम को आ जाएं, आप शाम को आ गए, सुबह को आ जाएं. और फिर ये दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई थिंक इन एनी वर्क प्लेस इज़ टू कम विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड. कभी मैंने आपको नहीं देखा कि आप नाराज़ हैं कि ये मुझे नहीं करना, मुझे हर चीज़ पे आप कहते हैं हाँ मुझे करना है. तो दीज आर वेरी सॉर्ट ऑफ गुड क्वालिटीज़. अब आपने कहा है तो मैं बता रहा हूँ, तो मैं कभी थैंक यू ऐसी चीज़ें 2-3 और बता देंगे. ये आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी. ये आपका लाफ भी एक क्वालिटी है. थैंक यू कमाल साहब. थैंक यू वेरी मच. अगर आई एम श्योर अगर क्या आपको ये कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी लगी होगी और मैं वक्तन फ़वक्तन कमाल साहब से रिक्वेस्ट करता रहूँगा कि वो आएँ और हमें और मज़ीद चीज़ों के बारे में समझाएं, बताएं, सिखाएं. और अगर आपको भी कोई टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप कमाल साहब का ओपिनियन चाहते हैं और सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. Once again, thank you, Kamal sir. Thank you. It was a pleasure. It was a pleasure talking to you. No, sir. The pleasure is all mine. Thank you very much. Thank you.